बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जनवरी है और दिन है जुमेरात का। सुहेल आफरीदी साहब कराची का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुँचे, पेशावर गए, पेशावर से वापस कल इस्लामाबाद आए और क्योंकि आज उन्होंने दोबारा कराची जाना था और मेरा ख्याल है कि अब वो कराची से वापस इस्लामाबाद पहुँच भी चुके होंगे, क्योंकि आज उन्होंने जाना था। जो एक कारकुन उनके इस्तकबाल के लिए जो रैली आई थी उसमें वो कारकुन आया और वो एक्सीडेंट की वजह से उसकी जान चली गई, तो वो उनकी फैमिली से मिलने के लिए आज दोबारा कराची गए। मेरा ख्याल है कि अब तक वो वापस पहुंच चुके होंगे। लेकिन जो उनका पहला दौरा था 3 रोज़ा, जब वो मुकम्मल करके और पेशावर से इस्लामाबाद आए, तो कल रात को उनकी इस्लामाबाद के कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में मैं भी मौजूद था और काफ़ी अहम चीज़ों के ऊपर उनसे सवालात हुए और ख़ासे सख्त सवालात हुए, ख़ास तौर पे वादी तीरा में जो ऑपरेशन चल रहा है उसके ऊपर भी। पहले मैं वादी तीरा में जो ऑपरेशन चल रहा है उसके ऊपर आपको कुछ चीज़ें जो उन्होंने बताई वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और उसके बाद उनका ट्वीट भी आपके सामने पढ़ूंगा जो वादी तीरा के हवाले से उनका आ गया है, और इमरान खान की रिहाई के हवाले से, मज़ामत के हवाले से, 9 मई को वो कहाँ थे, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। एक तो वादी तीरा में ऑपरेशन के हवाले से उन्होंने कहा कि ना तो सूबाई हुकूमत को उस पर ऑन बोर्ड लिया गया है और ना ही सूबाई हुकूमत ने इस ऑपरेशन की मंजूरी दी है जो ऑपरेशन वादी तीरा में शुरू होने जा रहा है। तो हमने कहा कि जब आप ऑन बोर्ड नहीं हैं तो फिर कैसे ऑपरेशन हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप टीवी चैनल्स, तमाम टीवी चैनल्स लाइव थे जब आसमा शराजी साहिबा ने सवाल किया डीजे इस प्यार से कि वज़ीर आला के पी सुहेल खान आफरीदी तो ऑपरेशन के मुखालिफ हैं, तो फिर आप ऑपरेशन कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन उनकी मुखालफत के बावजूद कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये वाज़ेह है कि ये ऑपरेशन वफाक की पॉलिसी है और इस पे ना तो सूबे को ऑन बोर्ड लिया गया है, ना हमारी इसमें मंजूरी शामिल है। तो हमने कहा कि अगर आपकी मंजूरी शामिल नहीं है तो फिर आपने 4 अरब रुपया क्यों जारी किया है। उन्होंने कहा कि मसला ये है कि ये मेरे लोग हैं, ये हमारे लोग हैं, ये मेरे सूबे के लोग हैं, ये कबायली लोग हैं। अब मसला ये है कि वो ये समझते हैं कि प्लान ये था और ये है कि लोगों को वहाँ से तंग करके और उनको वहाँ से निकाला जाए और लोगों की तजलील हो, वहाँ से निकलते हुए लोगों को मुश्किलात हो। शदीद सर्दी में लोग सारी सारी रात वहाँ पे सड़कों पे बसर करें, उनको खाना मुयसर ना हो, उनको पानी मुयसर ना हो, और वो गालम गलोच करें सूबाई हुकूमत को। और इसके लिए उनका ये ख्याल है कि कुछ लोग, प्लांटेड लोग जो हैं वो भी लोगों के दरमियान छोड़े गए हैं जो जाके लोगों को उकसा रहे हैं कि जनाब ये सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड है। लेकिन सुहेल आफरीदी बहुत कॉन्फिडेंट हैं और बड़े क्लियर हैं कि सूबे के तमाम लोगों को पता है कि इस ऑपरेशन की ना तो मैंने मंजूरी दी है, ना मैं मंजूरी दे सकता हूँ। मैं इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ा हूँ और मैं इमरान खान की सोच के साथ खड़ा हूँ, और मैं ख़ुद कबायली हूँ। मैंने दहशतगर्दी को देखा है, बहुत करीब से देखा है। मेरे अपने कबीले के 11 लोग जो हैं वो, मेरी अपनी कौम के 11 लोग जो हैं वो शहीद हुए, और मैं इन चीज़ों की इजाज़त नहीं दे सकता और मैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हूँ, मैं दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन उसके लिए मैं समझता हूँ कि एक जामे पॉलिसी बननी चाहिए, जैसे अमन जिरगे ने फैसला किया था। तो उन्होंने कहा कि जो हमने 4 अरब रुपया जारी किया है ये इसलिए जारी किया है कि जिन लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, जिन लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है, तो उनको सूबाई हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पे फैसिलिटेट करे। और उसके लिए उन्होंने हमें जो चीज़ें बताई कि किस किस तरह से उनको लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, उसमें जो तफसीलात हैं वो ये हैं कि इसमें जो दिया जा रहा है, एक तो ट्रांसपोर्ट जो है वो सारी सूबाई हुकूमत जो है वो प्रोवाइड कर रही है। 2.5 लाख रुपए कैश पैकेज है हर फैमिली के लिए, और मंथली रेंट इनको दिया जाएगा। जो डिस्प्लेस होकर आ रहे हैं, जो नकल मकान नहीं करके आ रहे हैं, उनको 50,000 रुपये रेंट दिया जाएगा पर मंथ, और उनको फूड सपोर्ट दी जाएगी, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनका मुकम्मल तौर पर ख्याल रखेगी। और इसी तरह से जो है वो 24 घंटे उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन डेस्क जो है वो इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं, और जीएस बैंक के ज़रिए जो है वो उनको पेमेंट की जाएगी। जोंग की सिमें उनको दी गई हैं, और इसी तरह से आगे उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, वो मैं आपको बताता हूँ। फिर मैंने कहा कि देखें कि क्या मकामी लोगों की मर्ज़ी के बगैर उनको निकाला जा रहा है, तो उस पर उनका ये ख्याल है। उनका ख्याल क्या है, यानी एक तो उनकी यानी कुछ फैक्ट्स हैं। वो फैक्ट ये है कि 24 रुकनी एक कमेटी बनी, वहाँ पे जो 8 यानी वहाँ पे 8 कौमें हैं, तो उनकी कमेटी बनी, 3-3 हर कौम से लिए गए लोग, और 24 रुकनी की कमेटी थी। इस 24 रुकनी कमेटी ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बरह रास्त मुआहदा किया है, जिसमें सूबाई हुकूमत कहीं ना तो ऑन बोर्ड है, ना वो फरीक है, ना वो गारंटर है, कुछ भी नहीं है। सिक्योरिटी इदारों ने बरह रास्त वहाँ के लोगों के साथ जो है वो एक मुआहदा किया है कि आप इतने अरसे के लिए निकल के आ जाएं, हम ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद आप वापस आ जाइएगा। और वैसे भी क्योंकि इस वक्त वहाँ पे बर्फ़ है, बहुत शदीद सर्दी है, तो मोस्टली लोग वैसे ही वहाँ से
جو ہے وہ نقل مکانی کر کے ویسے ہی لوگ وہاں سے آ جاتے ہیں اور وہ پشاور میں یا مختلف ایریاز میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں. تو آدھے لوگ جو ہیں وہ اس معاہدے کی وجہ سے آ رہے ہیں اور آدھے لوگ جو ہیں ان کو وہاں سے زبردستی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نکالا جا رہا ہے. لیکن سہیل آفریدی یہ کہتے ہیں کہ میرے لوگ اس بات پہ بڑے کلیئر ہیں کہ نہ تو میں نے اس آپریشن کی منظوری دی ہے، نہ میں اس آپریشن کو سپورٹ کر رہا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی جو بڑے بھائی ہیں، شاید ان کا نام عامر ہے، ان کے جو بڑے بھائی ہیں، اس کے علاوہ نور اللہ قادری صاحب، عدنان قادری صاحب، اسی طرح سے جو عبد الغنی آفریدی ہیں، یہ سب وہاں پہ گراؤنڈ پہ موجود ہیں، لوگوں کے ساتھ ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اسی طرح سے جو عاقب اللہ صاحب ہیں، جن کی وزارت جو ہے وہ لوگوں کو سپورٹ دینے کے حوالے سے کنسرنڈ وزارت ہے، یہ سب جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں. ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت صرف ان لوگوں کو اس لیے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے جو وہاں سے آ رہے ہیں، یا جو لوگ وہاں سے آ کے اور یہاں پہ مختلف شہروں میں آ رہے ہیں، ان کو اس لیے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ مکمل سہولیات جو ہے وہ دے رہی ہے. باقی انہوں نے کہا کہ میں بڑا کلیئر ہوں، میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ صوبائی اسمبلی کے امن جرگے کا فیصلہ ہے، جس میں ANP، JUIF، نون لیگ، پیپلز پارٹی، سب جماعتیں شامل تھیں. اور سب نے یہ کہا کہ جو ہے وہ ایک مؤثر حکمت عملی بننی چاہیے، تمام جماعتوں، تمام اسٹیک ہولڈرز، تمام لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے، اور پھر جو ہے وہ جو بھی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہو وہ کی جائے. اور باقی وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو وہاں پہ پلانٹ کیا گیا ہے جو جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب کے خلاف، اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ 4 ارب روپیہ وہ اپنے لوگوں کی سہولت کے لیے وہ جاری کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے اس میں بھی ایک انہوں نے بڑا جو ہے وہ انکشاف کیا ہے. سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اس وقت تیرہ کا آپریشن اور لوگوں کا زبردستی انخلا بند کمروں کا فیصلہ ہے، جس کا مقصد دہشت گردی ختم کرنا نہیں، سیاسی عزائم پورے کرنا ہے. تیرہ میرا گھر ہے، وہ لوگ میرے ہیں، میں ان سے ہوں اور وہ مجھ سے ہیں. وہاں پر آج جو کچھ کروایا جا رہا ہے وہ صرف مجھے میرے موقع پر ڈٹ جانے کی وجہ سے میرے لوگوں کو مجھ سے منحرف کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پروپیگنڈا وہاں پہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جی سہیل آفریدی آن بورڈ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس پروپیگنڈے کا ان کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میرے لوگ جانتے ہیں کہ میں اس آپریشن کے خلاف ہوں، تو یہ پروپیگنڈا دم توڑ جائے گا، یہ کام نہیں کرے گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت اپنے لوگوں کے تمام مسائل حل کرنے میں انشاءاللہ کوئی کوتاہی نہیں کرے گی. میں نے اپنی قوم سے وعدہ کیا ہے اور میں انشاءاللہ ثابت بھی کروں گا. ہم پر زبردستی مسلط کی گئی دہشت گردی، بند کمرے کے فیصلوں میں بدماشی سے جاری کردہ ملٹری آپریشن کے تحت لوگوں کا مجبوراً انخلا، ان تمام مظالم کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کے کاموں میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے زبردستی مداخلت کی جا رہی ہے. تمام پروسیس کو سلو کیا جا رہا ہے. وہ جو ایک پروسیس ہے لوگوں کے رجسٹریشن کا، لوگوں کو وہاں سے نکلنے کا، لوگوں کا ٹریول کرنے کا، سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے اس کو سلو کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ ڈسٹرب ہوں اور صوبائی حکومت کے خلاف جو ہے وہ لوگ بات کریں. سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ لوگوں کی رجسٹریشن نادرا کر رہا ہے جو کہ وفاقی ادارہ ہے، وہاں سے رجسٹریشن میں جان بوجھ کر لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. سیکورٹی فورسز کے اہلکار چیکنگ اور آنکھوں کے اسکینرز لگا کر آنکھوں کو اسکین کرنے کے لیے جو پروسیس ہے اس میں جان بوجھ کے وقت ضائع کر رہے ہیں اور لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. گھنٹوں کا کام دنوں میں کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ تنگ ہوں. مجھے بدنام کرنے کی کوشش کرنے والے اپنے گڈ لوگوں کو متاثرہ لوگوں میں گھسا کر ان کو اکسا رہے ہیں. یعنی وہ جو گڈ اور بیڈ والا ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے گڈ لوگ ہیں ان کو گھسا کر لوگوں میں ان کو اکسایا جا رہا ہے کہ تو جو کچھ کروا رہا ہے وہ سہیل آفریدی کروا رہا ہے. تیرہ کے لوکل MPA عبد الغنی آفریدی اور میرے بڑے بھائی جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنے ٹوٹس کے ذریعے ان کی بے عزتی کروانے کی ناکام کوشش کی. واپسی پر ان کے لیے سڑک بند کر کے راستہ تبدیل کروانے پر ان پر مجبور کیا گیا اور ان کی جان کو خطرے میں ڈالا گیا. وہ کہتے ہیں کہ واپسی ان کا راستہ بند کیا گیا، ان کے پلان خطرناک تھے، پھر ان کو مختلف راستوں سے ہو کر آنا پڑا جس سے ان کی جان خطرے میں پڑ گئی. وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے گڈ لوگ ہیں راستے میں گاڑیاں کھڑی کر کے جان بوجھ کر سڑک پر رش بنا رہے ہیں تاکہ عوام غصہ کرے اور منتخب نمائندوں کو برا بھلا کہے. ظاہر ہے جیسے پروٹوکول لگ جاتا ہے اور گاڑیاں رکتی ہیں تو 5 منٹ بعد ہی آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگتا ہے کہ یار یہ کیا بدتمیزی ہے، کیوں ہمارے سڑک کو مطلب راستوں کو روکا ہوا ہے. اور پھر شدید سردی میں شدید ٹھنڈ میں لوکل گاڑیوں میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کو اگر پوری رات سڑکوں کے اوپر کھڑا رکھا جائے گا اور ان کے پاس کھانے کی چیزیں بھی نہیں ہوں گی تو ظاہر ہے وہ لوگ تو ڈسٹرب ہوں گے. تو سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی جنگ بند کمروں کے فیصلوں سے نہیں جیتی جا سکتی، نیت ٹھیک ہونی چاہیے اور اعتماد کو بحال رکھنا چاہیے. تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر مستقل اور پائیدار امن ناممکن ہے.
بند کمروں کے فیصلے زبردستی مسلط کرنے کے پیچھے ہمیشہ عزائم کچھ اور ہوتے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے قومی جرگے میں خیبر پختونخوا کی ہر سیاسی و مذہبی جماعت سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز نے دیرپا امن قائم کرنے کے لیے جو تجاویز پیش کی ان پر عمل کروا کر ہی مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ بند کمروں میں فیصلے کرنے والے ذرا نیچے دی گئی تصویر دیکھیں۔ عمران احمد خان نیازی صاحب کو ختم کرنا سب کا ادھورا خواب رہ جائے گا۔ یہ عشق اب کئی نسلوں تک پہنچ چکا ہے جو کبھی بھی انشاءاللہ نہیں مٹ پائے گا۔ انہوں نے ایک تصویر لگائی ہے جس میں ایک بچہ جو ہے وہ جب وہ نقل مکانی کر رہے ہیں اور سامان ان کے گاڑیوں پہ ہے تو وہ سامنے کھڑا ہو کے اور عمران خان کی تصویر اٹھا کر کھڑا ہے، تو اس تصویر کی طرف انہوں نے جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ تو یہ سہیل آفریدی صاحب بڑے کلیئر ہیں، کوئی صوبائی حکومت آن بورڈ نہیں ہے، اور جو فنڈ جاری کیے گئے ہیں وہ انہوں نے اپنے لوگوں کی سہولت کے لیے جاری کیے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب کو اپنے لوگوں کے پاس جانا چاہیے اور ان کو اعتماد میں لینا چاہیے اور ان کے سامنے واضح موقف جو ہے وہ اپنانا چاہیے۔ اور ظاہر اس کے علاوہ سہیل آفریدی اور کیا کر سکتے ہیں؟ یہی کر سکتے ہیں نا کہ وہ فنڈ جاری کر دیں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر دیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ جب کلیئر کر دیا گیا ہے کہ سہیل آفریدی جو مرضی کر لے آپریشن تو ہوگا، اور اس کے حوالے سے سخت بات سہیل آفریدی پہلے ہی سخت بیانات دے چکے ہیں، ابھی انہوں نے کلیئر کر دیا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں چیزیں جو ہے وہ کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ باقی ان سے میں نے پوچھا کہ 9 مئی کو جو آپ کی تصویر آئی ہے کہ آپ ریڈیو پاکستان جو ہے وہ گئے ہیں، جلائے ہے آپ نے ریڈیو پاکستان کو، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ریڈیو پاکستان کو جلانے کے عمل میں شامل ہوتا تو میں اس کے اوپر تحقیقاتی کمیشن بناتا۔ تو میں نے کہا جی وہ تحقیقاتی کمیشن تو آپ نے بنا دیا ہے ارکین اسمبلی کے اوپر مشتمل۔ انہوں نے کہا کہ میں جس جج کو اس میں ڈالنا چاہتا تھا، جس بیوروکریٹ کو ڈالنا چاہتا تھا، اس کو کال آ جاتی تھی اور کوئی تیار نہیں تھا کمیشن میں بیٹھنے کے لیے۔ تو پھر ہم نے کابینہ یہ معاملہ اسپیکر بابر سلیم سواتی صاحب کو بھیجا، اور بابر سلیم سواتی صاحب نے پھر اس کے اوپر ایک اسپیشل کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہے، اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میں وہاں پہ ریڈیو پاکستان کے اوپر حملے میں شامل ہوتا تو میں اس کے اوپر جو ہے وہ کمیٹی کیوں بناتا۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ میں زندگی میں ایک بار صرف اسٹوڈنٹ لائف میں ریڈیو پاکستان گیا تھا، اس کے علاوہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ریڈیو پاکستان نہیں گیا۔ 9 مئی کے دن جب عمران خان گرفتار ہوئے تو میں نے کہا آپ کہاں پہ تھے؟ تو انہوں نے کہا میں اسلام آباد میں تھا، اور کیونکہ یہ وہاں سے واپس آئے تھے زمان پارک سے، اسلام آباد میں تھے، اور پھر اسلام آباد سے یہ جو ہے گئے تھے پشاور۔ لیکن یہ ریڈیو پاکستان جہاں کا کہا جا رہا ہے کہ ریڈیو پاکستان کے اوپر یہ گئے ہیں، وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ نہ تو میں اس طرف گیا اور نہ ہی میں کہیں جلاؤ گھراؤ میں کسی چیز میں ملوث نہیں تھا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا 9 مئی کی کسی FIR میں کہیں نام نہیں تھا، میں کہیں نامزد نہیں تھا۔ اور اب وہی بات کہ 978 دن بعد ان کو یاد آ گیا کہ 9 مئی میں بھی ملوث تھا، 978 دن تک میں نہیں تھا۔ اب جب میں آپریشنز کی مخالفت کر رہا ہوں، میں اپنے لوگوں کی آواز مان رہا ہوں، میں اپنے صوبے کے امن کے لیے لڑ رہا ہوں، میں اپنے لوگوں کے امن کے لیے لڑ رہا ہوں، تو ان کو یہ آ گیا کہ میں 9 مئی میں ملوث تھا۔ پھر اس کے علاوہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو عمران خان نے مجھے اسٹریٹ موومنٹ کا کہا ہے وہ میں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اب KP کی باری ہے، KP کے بعد میں بلوچستان جاؤں گا، پنجاب میں ایک بار پھر جاؤں گا اور اسٹریٹ موومنٹ کروں گا، لوگوں کو تیار کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کو یہی پیغام دے رہا ہوں کہ جس دن کال آئے اس دن آپ نے آ کے سڑکیں بلاک کر دینی ہیں، اور ہم نے پھر اس وقت تک ان سڑکوں سے نہیں اٹھنا جب تک عمران خان رہا نہیں ہو جاتے۔ اور وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ لوگ نکلیں گے، اور ساتھ ہی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری بہت امپورٹنٹ ہے کہ 8 فروری کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پورا زور لگانا چاہیے کہ 8 فروری جو تحریک تحفظ پاکستان کی کال ہے، شٹر ڈاؤن ہڑتال اور پہیہ جام ہڑتال، اس کو ہم کامیاب بنائیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریاں میں کرتا رہوں گا اور میں اس کے اوپر میرا پورا فوکس ہے۔ تو وہ ساری چیزیں باقی وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ ابھی جو ہمارے پولیس کے جوان شہید ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے پالیسی صوبہ چلا ہی نہیں رہا، لیکن جب دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، میرے پولیس کے جوان شہید ہوتے ہیں تو پراپیگنڈا میرے خلاف شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا تو میری پالیسی پر چلو، اگر میری پالیسی پر چلو تو پھر ظاہر ہے ہم ہر چیز کے ذمہ دار ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب پالیسی KP میں وفاق کی چل رہی ہے دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی تو پھر پراپیگنڈا میرے خلاف کیوں ہوتا ہے؟ اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو وفاق کی پالیسی ہے وہ ایک ناکام پالیسی ہے، اس کی وجہ سے دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی بلکہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں اور دہشت گردی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اور وہ بڑے کلیئر ہیں کہ عمران خان مزاحمت سے ہی رہا ہوں گے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری پارٹی کو جو ہے وہ اب جو ہے وہ کشتیاں جلا کر نکلنا ہوگا اور سنسیریٹی کے ساتھ نکلنا ہوگا۔ اسٹریٹ موومنٹ میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یونین کونسل لیول سے لے کے اور مرکزی لیول تک کے تمام امیدواروں کو ڈیلی بیسس کے اوپر اسٹریٹ موومنٹ کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرنا ہوگا اور لوگوں کو مزاحمت کے لیے تیار کرنا ہوگا، لوگوں کو اس چیز پہ تیار کرنا ہوگا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن ہم کال دیں گے
اور پورے ملک کے اندر 200-250 مقامات پہ سڑکیں بند ہو جائیں گی تو وہ سڑکیں اس وقت تک نہیں کھلیں گی جب تک عمران خان رہا نہیں ہو جاتے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے معاشی حالات اس حکومت نے اتنے خراب کر دیے ہیں, لوگوں کو اتنا تباہ اور برباد کر دیا ہے اور خودکشیوں پر مجبور کر دیا ہے کہ اب جب 200-250 مقامات پہ سڑکیں بلاک کی جائیں گی تو ایک ایک مقام کے اوپر ہزاروں لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر لوگ اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک یہ حکومت گھر نہیں چلی جاتی. وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں, وہ بہت کلیئر ہیں کہ اس طرح سے وہ اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے اور اس طرح سے وہ عمران خان کو رہا کروا لیں گے. لیکن اس کے لیے وہ شرط, وہ کہتے ہیں کہ پلان بالکل ٹھیک ہے لیکن اس پلان کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارے تمام ایم این ایز, ایم پی ایز, ٹکٹ ہولڈرز, عہدیداران, یو سی لیول تک کے سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر 1000 لوگ سنسیئر ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر 1000 جو ہمارے ایم این ایز, ایم پی ایز, ٹکٹ ہولڈرز ہیں, عہدیدار ہیں, اگر 1000 ہیں تو 1000 اگر سنسیئر ہو جائیں تو 1000 بندے, اگر ایک 100 بندہ بھی ان کے ساتھ ہو اور انیشلی وہ جب کال آئے اور وہ سڑکیں بند کر دیں تو 1000 بندہ جب 1000 جگہوں سے سڑکیں بند کرے گا اور 100 بندے ان کے ساتھ ہوں اور ایک دم وہ سڑکیں بند کر دیں گے تو 100 سے 1000 سے 5,000 وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ پورا پاکستان اس حکومت سے تنگ ہے, اس نظام سے تنگ ہے. تو وہ بڑے کلیئر ہیں کہ عمران خان مزاحمت سے رہا ہوں گے, کوئی بات چیت کے ذریعے رہا نہیں ہوں گے. بات چیت وہ سمجھتے ہیں ٹرک کی بتی ہے, یہ سب ڈرامہ ہے, یہ سب اداکاری اور فنکاری ہے. اور باقی وہ کہتے ہیں کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریاں جاری رکھیں گے اور وہ کسی صورت بھی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. ان کی سیٹ جانی ہے تو جائے اور ان کے ساتھ کسی بھی حد تک اس نظام نے کچھ کرنا ہے تو کریں, لیکن وہ اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الگ نہیں ہم سب کا حامی ناصر ہوں. اللہ حافظ.